मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो आजकल मर्दाना क़ुव्वत के नाम पे टोपी ड्रामे हो रहे हैं ना, जवान आदमी में कोई कमज़ोरी नहीं होती। जब होती है तो फिर हर चीज़ ही कमज़ोर होती है, एक साथ ही पूरी बॉडी कमज़ोर होती है इंसान की। इसलिए ये टोटके मोटके और ये ऊट पटांग चीज़ें खाने की ज़रूरत बोलो नहीं है कि जी ये खा के पता नहीं तू 8 शादियों की ताकत पैदा हो जाएगी, 16 शादियों की ताकत। बकवास है, सब फजूल बातें। जब तक चल फिर रहे हो, बोल रहे हो, आंखें सही हैं, कान सही हैं, सूंघने की ताकत सही है, हजम करने की ताकत है, तो सारी ताकतें ठीक हैं। जब कमज़ोर हो गए तो एक साथ ही हो गए सारे, सब कुछ, सारी कमज़ोरियाँ एक साथ ही पैदा होती हैं। तो जब तक बाकी बॉडी ठीक है तो बाकी भी ठीक है। अलग से पता नहीं क्या कि लेके नुस्खे खा रहे होते हैं, दवाएं खा के अपने आप का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। इसमें वहम ज़्यादा है लोगों को, और अल्लाह ने हर मुसलमान में 4 की ताकत रखी हुई है मादरत के साथ। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई सेहत की ज़रूरत नहीं है। मर्द को अल्लाह ने औरत से ज़्यादा पावरफुल बनाया इस मामले में। तो मर्द ही क्या है जिसमें पावर औरत ही के बराबर हो। एक औरत के लिए एक मर्द काफ़ी है, तो एक मर्द के लिए भी एक औरत काफ़ी है। तो दोनों में कोई फ़र्क हुआ फिर? तो आदमी किस बात का है भाई तू? बाकी करें ना करें वो आपका हेडेक है, वो मैं अलग टॉपिक है। वो तो मैं फिर सोसाइटी की जो ज़रूरत है, मुआशरे की ज़रूरत है, बेवा तलाक याफ्ता, वो तो मैं इस पे बात करता रहता हूँ। लेकिन ये जो आजकल है ना कि कमज़ोरी, ये ऐसे नहीं है ऐसे जैसे लोगों ने समझ लिया है। सब सेहतमंद ही हैं। हाँ, कोई खुदा न ख्वास्ता कोई शुगर का मरीज़ है, कोई एक्स्ट्रा कोई बीमारी है उसमें, तो एक अलग बात है। जब तक आप नॉर्मल हैं तो सब कुछ नॉर्मल है। इसके लिए हकीमों के पास, जो जाली हकीम होते हैं ना, उनके पास मत जाया करो, वो बेड़ा गर्क कर देंगे। जो पराठे हजम कर रहा है ना, रोटी हजम कर रहा है, गोश्त हजम कर रहा है, तो इसका मतलब सही है, फिर ठीक है। बाकी नफसियाती मसाइल होते हैं लोगों के साथ, उसको वो, अब एक आदमी को गलत कारियों की आदत पड़ जाए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को लड़कों से बदफेली की आदत पड़ गई थी, तो उनकी औरत में रग़बत ख़त्म हो गई, बीवी में रग़बत ख़त्म हो गई। तो ये जिस्मानी बीमारी नहीं थी, ये रूहानी बीमारी थी। इसका इलाज कोई दवाएं नहीं है, इसका इलाज है कि जो गंदगी तुमने आदत डाली है उस आदत को छोड़ो, तो फिर अल्लाह हलाल में रग़बत पैदा करेगा। तो जो जानी लोग हैं, ज़िना करने वाले, बदकारियाँ करने वाले, गैर औरतों में दिलचस्पी लेने वाले, उनकी घरेलू लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो जिस्मानी बीमारी नहीं है, वो मेंटली एक डिस्टर्ब होते हैं। वो, उनको रोज़ाना कुछ नया चाहिए, अय्याशी उनकी मिजाज का हिस्सा बन जाती है। जैसे जो रोज़ मुर्गे खाएगा तो दाल अच्छी लगेगी फिर उसे? तो बैलेंस है ना, कभी मुर्गा खा लिया, कभी दाल खा ली। अब आप रोज़ाना ही मुर्गे फोड़ते रहोगे तो मर जाओगे आप। तो हलाल में अल्लाह ने एतदाल रखा है, हराम में एतदाल नहीं होता। जो हराम की तरफ जाते हैं ना, ज़िना करते हैं, तो वहाँ से तो बोर होते हैं, लेकिन घरेलू लाइफ उनकी बर्बाद। बेहयाई का सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि उसकी अपनी जो बीवी बच्चों की ज़िंदगी है, वो तबाह बर्बाद होती है। और कितने बुरे असरात बच्चों को जब पता चलता है हमारा बाप ऐसा है, बच्चों के दिल में बाप की अजमत नहीं रहती है। आप कहते हैं ना रहे अजमत तो क्या होगा भाई, आगे आपका बुढ़ापा भी आ रहा है। अभी औलाद को आपकी ज़रूरत है, कल आपको औलाद की ज़रूरत है, और बहुत जल्द है। बुढ़ापा कोई टाइम नहीं लगता, कराची में तो और जल्दी आता है। जो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं ना, ये जो हदीस में आता है ना, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, तो ये सहाबा के बुढ़ापे की बात हो रही है। हम लोग का जो है बहुत जल्दी आ जाता है, हमें तो अभी से गनीमत समझना शुरू कर देना चाहिए। देखो, 63 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल सफ़ेद थे, चंद बाल। सहाबा कहते हैं गिने जा सकते थे। ये सेहतें थी उस ज़माने में। आज 40 साल के बाद आधा सर सफ़ेद हो जाता है, होता है कि नहीं होता? 40 साल के बाद ही यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। आज मैं सुबह उठाऊँ तो मेरी गर्दन इधर को मुड़ रही थी, इधर मुड़ नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मोड़ी है मैंने। थोड़ा सा तकिया आड़ा तिरछा हो जाए तो सुबह बंदा भी आड़ा तिरछा होता है।
یہ تو صحتیں آج کل. اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یار ادھر پین ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے. تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچھے سوتے تھے، اینٹوں پہ سو جاتے تھے. اب تھوڑی سی آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا، وہ بھی اسی حساب. اس کو سیٹ کرنے میں کتنا الٹی، یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی اسٹائل میں، تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو، اللہ نے جو جوانی دی ہے بہت جلد بڑھاپا آنے والا ہے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی عمریں ہوئی ہیں، 90 سال کی عمریں ہوئی ہیں. اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے، اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی، ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے میں ہم سب، صرف میں نہیں آپ بھی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے بارے میں مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے ہیں. سب کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے، چل پھر رہے ہیں، 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں. کریں نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے مفتی مولوی صاحب، کچھ اور نہیں آتا تمہیں. اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا، آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا، پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا، اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا. مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے، آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی، اب کیا ہے، پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے، ہاں بیماری میں مصروفیت ختم، وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق. آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں، عین ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے دیکھا ہے. دیکھو 2 طرح کی گائیڈنس مل رہی ہے. ایک مذہبی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، ایک وہ گائیڈنس ہے جس میں مذہب نہیں ہے، موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل کر رہے ہوتے ہیں. خوب اچھی طرح ایک بات دماغ میں بٹھا لو، یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، ان کی ساری باتیں غلط، میں یہ نہیں کہہ رہا. بہت سی باتیں اچھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کی بیس نہیں ہے. ان کو سکسیس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے، کامیابی کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے. جس آدمی کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو، وہ آپ کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے؟ دیکھو جس کو صحت کی تعریف معلوم نہ ہو، وہ ڈاکٹر صحت دے سکتا ہے آپ کو؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا میں صحت مند بننا چاہتا ہوں، میرا ہدف ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مجھے صحت مند بنائیں. وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ جعلی ڈگری تھی اس کے پاس، وہ یہ سمجھتا تھا کہ صحت مند وہ ہوتا ہے جو موٹا بہت ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار آپ تو 50 کلو کے ہیں، ابھی ایک 150 کلو کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ صحت مند تھے، موٹے تھے ماشاءاللہ، ایسے میز اٹھا کے نیچے مار دیتے، پٹک دیتے. تو ٹھیک ہے میں اب آپ کو صحت مند بنانے کی فکر کر دیتا ہوں، اب آپ اتنے پراٹھے، اتنے برگر، اتنی بریانیاں روزانہ پھوڑا کریں، اور ہضم کے لیے یہ کارمینہ لے جائیں یا کچھ بھی چیز لے جائیں. اور آپ نے جب موٹے ہونا شروع ہوئے اور توند نکل رہی ہے اور ماشاءاللہ جاندار، تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ ڈاکٹر ہے، اس کو سننا چاہیے، یہ ہے دیکھو میں ایسا باریک سا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا، یہ زبردست لمبائی چوڑائی برابر. اب لوگ مجھے کہیں گے وسیم اسکوائر، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عقل مند کہے گا بھائی اس سے تو پہلے 50 کلو کا اچھا تھا.
آپ کہیں گے نہیں یار میں اتنا صحت مند ہو گیا, دیکھو میں 4 گنا بڑھ گیا ہوں میں. ہم کہیں گے ابھی جب تھوڑے دنوں میں تجھے بیماریاں آئیں گی نا, پہلے تو چل پھر لیتا تھا, ابھی تو سانس پھولے گا تیرا, تجھے شوگر تجھ پہ حملہ کرے گی, بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, تھوڑے دنوں میں تیرے گردے ڈیمیج ہو جائیں گے, پھر شوگر بڑھنے سے تیری آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یہ ہونے کا خطرہ, وہ ہونے کا خطرہ, اور وہ خطرات آنا شروع. تو اس کو پتہ چلے گا بھائی میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے صحت کا لیبل لگا کے میرا بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھو کامیابی کی ڈیفینیشن صرف اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں. کامیابی کیا ہے یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو تمہیں کامیابی کی طرف لے کے کیسے جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو یہ اس کی عزت اور شہرت, اٹ از کامیابی. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. شاعر نے کہا ہے نا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ کامیابی تھوڑی ہے. کامیابی صرف 2 لفظوں میں, جس کا رب اس سے راضی ہے, خدا راضی ہے بس. کیونکہ کامیابی کی خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو رب کو تو یہ اپنی ڈکشنری میں لاتا ہی نہیں ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کسی اسٹیٹ میں کسی ریاست میں ہو اور ریاست آپ کو جج بھی کر رہی ہے, حکومت ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہو, آپ اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہو جس میں جگہ جگہ گورنمنٹ کے لاز کو آپ توڑ رہے ہو, قانون کو توڑ رہے ہو. گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. کیوں؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی ایک پراپر طریقے سے سزا ملتی ہے اس میں. ایک طریقہ تو یہ نا, آپ نے سگنل توڑا اور فوراً ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا. کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جرائم ہوتے ہیں, ایجنسیز آپ کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ابھی دیکھو اس کے ایک نیٹ ورک پکڑو پورا ہے. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ابھی اس کو ذرا باتیں کرنے دو, اور پورا نیٹ ورک جو ہے نا پکڑ کے ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے چترول لگیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں نا, مجھے غافل نہیں سمجھنا اس سے. ظالم لوگ, ظالم سے مراد صرف انسانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں, جو خدا کے ساتھ ظلم کرے, جو خدا کی مانے ہی نہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر زنا کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرل فرینڈ رکھنا گندی حرکت ہے, بھنگی چماروں والا کام ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں؟ یہ خدا کا مسئلہ, یہ ان کا ہیڈک تھوڑی ہے. زنا کو کون ناپسند کرتا ہے, ریاست یا خدا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی. یہ کیوں نہیں بولتے کہ زنا مت کرو؟ جو زنا سے بچتا ہے وہ کامیاب ہے, جو زنا کرتا ہے وہ بھنگی چماروں والی حرکت کر رہا ہے. گدے گھوڑے زنا کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں؟ بولو نا. وہ نکاح تھوڑی کرتے ہیں. گدے گھوڑوں والی زندگی ہے یہ گرل فرینڈ. ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کیا اور بعد میں چھوڑ دیا. آپ کامیاب ہیں دنیا کی نظر میں, آپ کو پیسہ مل گیا, عزت مل گئی, آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے, لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کاش ہم بھی اس جگہ ہوتے. یہ بھول گئے کہ جس نے بنایا ہے, یا تو یہ کہو کسی نے نہیں بنایا, اے وہیں بس ڈارون وارون جو دم بندر کی اور وہ سب مارکیٹ سے پھر دم شارٹ ہوئی. بندر یہی, وہ بندر کہہ رہا ہوں, ڈارون یہی کہتا ہے نا کہ دم تھی, پھر مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں. تو یا تو اس نظریے کے آپ حامل ہو جائیں کہ بس ایسے ہی یہ سب اتفاق سے ہے, تو ہم تو نہیں مانتے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. خود بخود یہ سارا نظام نہیں چل سکتا. اور اگر کوئی کائنات کو بنانے والا ہے تو سب سے زیادہ ویلیو آپ کو اس کریٹر کو دینی پڑے گی جس نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا. اگر آپ اپنی لائف سے, اپنی زندگی سے اس کریٹر کو نکالو گے, آپ کامیابی کے فضول قسم کے دعوے کرو گے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا, یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. جب چاہتا ہے جدھر کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے. سکون کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں. آپ زنا میں سکون تلاش کر رہے ہو. میں سنتا ہوں بعض دفعہ موٹیویشن اسپیکر کی, آج کل تو آ جاتے ہیں نا سامنے, کچھ بھی دیکھ رہے ہو, 2 منٹ کی تقریریں آ رہی ہوتی, کہیں ان کی ڈکشنری میں خدا ہے ہی نہیں. خدا کو راضی کرنا
یہ ان کی لغت میں ہی نہیں ہے تو کامیاب کیسے ہو گئے بھائی؟ تم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہو، ریاست میں رہتے ہو، حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے، یا تو بچ جاؤ گے اگر حکومت کو پتہ نہیں ہے، حکومت کو پتہ ہے تو پھر بھی بچ جاؤ گے اگر حکومت میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت میں عدل و انصاف بھی ہے، حکومت کی نالج میں بھی ہے کہ یہ جرم مجرم ہے، تو پھر تم جتنا کامیاب ہو رہے ہو نا، سمجھو اتنا ہی زیادہ ناکام، کیونکہ پھر یہ کامیابی ڈھیل کی علامت ہے۔ جیسے خفیہ ایجنسیاں بڑے بڑے مجرم کو چھوڑ دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کو چترول لگا کے معاف کر دیتی ہیں۔ جو ملک کی ریاست کے باغی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وقتی طور پر پنپنے دیا جاتا ہے۔ تبھی تو میں یونیورسٹیوں میں کہہ رہا ہوں، آج کل جو ملک کی بغاوت کی یونیورسٹیوں میں تحریکیں چل رہی ہیں، ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنی جانوں پہ رحم کرو۔ یہ آج کل بہت بغاوت کی باتیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف نظام کو پلٹنا ہے۔ نظام کو پلٹنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہے۔ ہم نظام کی تبدیلی کی کوشش کو غلط نہیں کہتے، کوشش وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہو۔ مسلح بغاوت کی باتیں اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں شروع کر دی تو یہ جو اس طرح کی ٹریک پہ آپ کو چلا رہے ہیں نا، خود بھی مریں گے، آپ کو بھی پٹوائیں گے یہ، اور جب آپ جیلوں میں چمڑیاں ادھیڑی جائیں گی نا، پھر آپ ان سے یہ بہت ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ تو لڑکوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں، برباد ہو رہی ہیں صلاحیتیں۔ جس ایجوکیشن میں آپ لگے ہو اس میں ترقی کرو، آپ بیوروکریسی میں جاؤ، آپ فوج میں جاؤ، اگر برے لوگ ہیں فوج میں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں، عدلیہ میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے انقلاب کی کوشش کرو۔ ہر تھوڑے دن میں یونیورسٹی میں کوئی بھی بغاوت کے نام پہ لڑکوں کو، یار یہ خلیفہ کہاں ہے، خلیفہ ہمارا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے، تو خلیفہ بناؤ۔ ایجنسیوں کو سب پتا ہوتا ہے کون خلیفہ بنا رہا ہے، کون بن رہا ہے، اور یہ کئی سالوں سے تحریکیں ملک میں چل رہی، کئی سال۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ یار ان کا یہاں اجلاس ہوتا ہے، یہاں یہ باتیں کرتے ہیں، یہاں تو ٹھیک ہے اتنے لوگ ہونے تو اتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑا زیادہ ہوں گے تو پرانے والوں کو اٹھاتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں، پیٹ وہ تو پھر ان کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہوتی پھر۔ تو ہم بہتر نہیں ہے کہ وہ بات پہلے نوجوانوں کو بتا دیں جو بھگتنے کے بعد، تجربوں کے بعد سیکھو گے، پہلے ہی ہوشیار بن جاؤ۔ کوئی بھی ریاست اپنے ملک میں اگر وہ ریاست اسٹرانگ ہے وہ بغاوت نہیں کرنے دیتی، اگر کرنے دے رہی ہے اس کا مطلب وہ پورا نیٹ ورک پکڑنے کے چکر میں ہے، الا یہ کہ ملک میں کوئی مضبوط حکومت ہی نہیں ہے، جیسے افغانستان میں، وہاں تو ایک ریاست ہی نہیں تھی نا، وہاں کی عوام اٹھی، انہوں نے پلٹ دیا سارا نظام اور الحمدللہ ایک اسلامی ریاست قائم کی وہاں پہ، وہاں تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی۔ تو خیر یہ بات بیچ میں کہاں سے کہاں آ گئی؟ آج نوجوان دین پہ آتے کم ہیں، آتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیتوں کو ایسی جگہ ضائع کیا جاتا ہے جہاں ان کی محنت بہت ہے، اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ انقلاب کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ باتیں وہ کرو جو کر سکتے ہو، افورڈ کر سکتے ہو، خالی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کبھی چھاؤں میں بیٹھو تو ہم کچھ اور بہت ساری باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بتائیں گے، کبھی چھاؤں میں آؤ، کچھ باتیں ممبر پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری گولیاں ہم نے بھگتے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا یہ سارے یہ سب کنچے کھیلے ہوئے ہم نے، ایسے بے وقوف نہیں ہے کہ ایک دم سے ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، یہ سب چیزوں سے ہم گزرے ہوئے ہیں۔ تو ملک میں انقلاب آنا چاہیے، لیکن وہ انقلاب جو انقلاب ہو، ایسا نہ ہو انقلاب کے لیبل پہ جو تھوڑا بہت پاور ہے دینداروں کے پاس، کچھ تھوڑے سے داڑھی والے باقی رہ گئے، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے۔ مصر میں یہ کچھ ہوا ہے ماضی میں، آپ دیکھیں تو وہاں پھر داڑھیوں پر پابندی لگا دی گورنمنٹ نے کہ یار یہ یعنی مذہب کا، اور جو تھوڑا بہت مذہب بچا تھا اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ تو اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج مت کرو، اسٹیٹ کے اس طرح سے اگینسٹ مت جاؤ کہ آپ جو مرضی کرو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں تلوار نہ اٹھاؤ، مسلح بغاوت ریاست کے خلاف نہ کرو، باقی جو مرضی کرو آپ، بلکہ وہ تو کرنا چاہیے، آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ خیر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے بھائی؟ بڑھاپے سے پہلے۔
اور اللہ نے مالی اسباب دیے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ نہ رہیں، لوگوں کے کاروبار کیسے دڑام سے نیچے آتے ہیں، تو آج اللہ نے وسعت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اب غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے موٹیویشنل اسپیکرز یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو آپ کیا کریں، سیو کریں، اور ٹائم ویسٹنگ بری چیز ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ ان کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ کی ڈیفینیشن اللہ سے نہیں پوچھتے کہ اللہ کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں، اور انسانوں کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے ٹینشن سے بچنے کے لیے، یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں۔ موٹیویشنل جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں بلکہ ریلیکس ہو رہا ہے۔ تو آپ جب کسی ریاست میں ہو، خدا کا قانون ہے نا، تو آپ کچھ بھی کر لو، آپ کامیاب اسی صورت میں ہو خدا راضی ہے آپ سے۔ کتنا آسان کر دیا نا اسلام نے، ہے بھائی؟ کامیاب کون ہے بھائی؟ جس کا اللہ راضی ہے، ختم۔ ناکام کون ہے؟ جس کا اللہ راضی نہیں ہے۔ اب ایک ہدف بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جو کافر ہے نا، یہ کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی، یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، اس میں یہ بحث اٹھائی جاتی ہے، ہم ہیں کیوں، ہم ہیں کیوں، ہماری منزل کیا ہے؟ تو اس پہ ان کی بحث ہوتی ہے۔ اب آپ بتاؤ، یہ بحث ہوتی ہے اتفاق رائے سے ختم ہوتی ہے، یہ اختلاف باقی رہتا ہے؟ اختلاف باقی رہتا ہے۔ تو جب یہ آپس میں یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، تو ہمیں لے کے کیسے جائیں گے اس کی طرف؟ آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جانا کدھر ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے پشاور چلتے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ملتان چلتے ہیں، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جی لاہور چلتے ہیں، چوتھا کہہ رہے خانے وال چلتے ہیں، پانچواں کہہ رہے سرگودا چلتے ہیں، کہہ رہے نہیں کوئٹہ چلتے ہیں، اور ابھی اختلاف حل نہیں ہوا اور چل پڑے، تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے میرے بھائی، نہ کوئٹہ جاؤ گے کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤ گے۔ مسلمان کا مسئلہ اللہ نے 2 منٹ میں حل کر دیا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو کام اللہ کہہ رہے کر لو، جس سے روک رہے رک جاؤ، بس۔ اور 3 درجات بتا دیے کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں، 3 قسم کی پبلک پائی جاتی ہے۔ ایک ہے اصحاب الیمین، یعنی کامیابی کے بھی 3 درجات ہیں نا۔ ایک تو وہ ہیں جو ناکام لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو کامیاب ہیں، ایک وہ ہیں جو کامیابی میں بھی کامل ہیں۔ جیسے ہوتے ہیں نا، جو ہم جسے کہتے ہیں کہ اے کیٹیگری کے لوگ، اور کچھ بی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں سی۔ ہم نے جب میٹرک کیا تو اے بی سی ڈی ای پتہ نہیں کون کون سے گریڈ تھے، اب پتہ نہیں وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے، تو ایف سے بھی پاس ہو رہے ہوتے تھے لوگ۔ حکومت نے کوشش کی بھی تھی کہ جس حد تک پاس ہو سکتے ہو نا، ساری اے بی سی ڈی سی پہ ختم کر دو تاکہ فیل کوئی نہ ہو، پھر بھی بہت سے دبا کے فیل ہوتے تھے۔ حالانکہ امتحانوں میں ماشاءاللہ بکس سامنے رکھی ہوئی ہوتی تھی، نقل ہی نہیں کرنی آ رہی ہوتی تھی لڑکوں کو۔ یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ایجوکیشن کا ابھی بھی یہی حال ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں لڑکوں سے، آپ 9th کلاس کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے؟ آپ پڑھتے کہاں ہیں؟ نہیں پڑھتے ہوتے نا۔ تو کیا بات کر رہا تھا یار، میں دماغ ادھر ادھر بہت گھومتا ہے۔ نہیں آخری جو بات تھی، ابے نہیں یار، ہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں، وہ اے بی سی سے مجھے یاد آیا نا، جو سی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ناکام ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بی کیٹیگری کے ہیں، کامیاب ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اے ہیں، ایک اے کیٹیگری کے جو کامیابی کے بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ تو اللہ میاں نے بتا دیا بھائی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو، وہ پھر بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا، آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں، تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں۔ بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو، جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے، بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا۔
آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا, اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے.